बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज फिर मुल्क की सियासत में खूब गहमा गहमी और गर्मा गर्मी देखने में आई। एक जानिब दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसके बाद एक और इजलास अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुआ, जहां पहली बार बाकायदा तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत के साथ साथ हमें मिंगल भी वहां पर नजर आए। और इस बात पर भी गौर ख़ौस किया गया कि हालात की सख्ती से कैसे नबरदाज़मा हुआ जाए। बंद कमरे में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन जमातों की बैठक और उसके बाद सामने आने वाले बयानात इस बात का इशारा तो नहीं कि अपोजिशन अब हुकूमत के खिलाफ कुछ और पत्ते खेलने जा रही है, जिससे मुआशी मुश्किलात का शिकार हुकूमत सियासी मुश्किलात में भी फंस जाएगी। दूसरी जानिब एक सियासी अखाड़ा सिंध में भी लगा हुआ है, जहां विफाक और सूबे की हुकूमत में जबरदस्त पंजा आजमाई जा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बयानबाजी से आगे बढ़कर खुद सिंध में दाखिल हो चुके और दावा कर दिया है कि मुराद अली शाह इमरान खान की मेहरबानी से अभी तक वजीर आला की कुर्सी पर विराजमान है, वो खुद मुस्तफी हो जाए वरना हम उन्हें तब्दील कर देंगे। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है नाज़रीन कि सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश की जा रही है। नाअहल अफराद अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिंध हुकूमत को परेशान करना चाहती है। अब देखना यह है कि ये सियासी धमा चौकड़ी कब और कहां जाकर थमेगी। असल सवाल तो ये है कि एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ विफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी मसाइल के हल पर कब तवज्जो देंगी, एक आम आदमी की जिंदगी में कब सुकून आएगा, इस पर बात करेंगे। इनसाइड द न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों को तारुफ करा दूं, मेरे साथ तज्ज़ियागर मौजूद हैं। सदाकत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ साथ सरबलंद खान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जानेंगे नाज़रीन, और कौन से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सरबलंद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे कि आप लोग जो बात करते थे कि एक अरसे से आप लोगों को समझा रहे थे कि जी तब्दीली आएगी, हमारी हुकूमत आएगी और हम रियासत मदीना का तस्वुर लेकर आएंगे, कशकोल नहीं फैलाया जाएगा, इंसाफ ही इंसाफ होगा, मुआशी बहरान ख़त्म होगा। आज मईशत किस जगह पर खड़ी है, सियासी इस्तेकाम तबाह होकर रह गया है, आम आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है। आप लोग रोजाना कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे एक और फिर एक सियासी गर्मा गर्मी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने मदू किया। आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर आपने बड़ा अच्छा तज़िया पेश किया। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो इस मुल्क में माशी और सियासी बहरान है, इसके ज़िम्मेदार यही दोनों पार्टियां रही हैं। इन्हीं दो पार्टियों का नेक्सस की वजह से ये 2-3 बारियां तो ले चुके हैं, सूबे में 5 और वफाक में 3 बारियां ले चुके हैं। इस वक्त जो सियासी सबसे बड़ा खला पैदा हो रहा है वो इनके अंदर से पैदा हो रहा है, यानी कि इनके दोनों के लीडरान जो हैं वो करप्शन में मुलविस हैं। बजाय इसके कि ये अपनी नई क़यादत जो कि जमहूरियत का हुस्न है सामने लाएं, वो उन्हीं क़यादत के पीछे लगे हुए हैं। इट्स मीन इस जमहूरी जमातों के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, जिसका नमूना आपके सामने है। माशी तौर पे इस वक्त मुल्क जितना तंजीली का शिकार है, जितना माशी मुश्किलात का शिकार है, उसका सबसे बड़ा जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है ये दो जमातें हैं, नवाज शरीफ और जरदारी साहब। जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम उस वक़्त ये कह के करवाया था पास कि हम सूबों को इख्तियारात दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से सूबों को इख्तियारात के बजाय इन्होंने अपनी माली फ़वाइद हासिल करने के लिए ओमनी जैसे ग्रुप को क्रिएट किया, जो कंपनी किसी काम की नहीं थी, जिसके खाते में कुछ नहीं थे, फिर अचानक अरबों रुपए उनके खातों में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंह के पास 7 पोर्टफोलियोज रहे, उस पोर्टफोलियोज के जरिए अरबों खरबों रुपए यहाँ से मुंतकिल किए गए। नवाज शरीफ साहब अगर जेल में हैं, उसमें PTI का कोई अमल दखल नहीं। एक पनामा केस में उसका नाम आया, हमने सिर्फ एहतसाब का नारा लगाया कि भाई इनसे पूछा जाए कि ये पैसे एज ए प्राइम मिनिस्टर जब ये वज़ीर आला बने, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके असासे उस वक़्त लाखों या करोड़ों में थे, लेकिन जब ये इख्तिदार का खात्मा होकर जब ये ग्राउंड में उतरे तो इनके असासे अरबों खरबों में रहे। हालांकि कारोबार तो कुछ नहीं करते रहे। नवाज शरीफ साहब जेल में है ना, ठीक है, GIT रिपोर्ट बन गई है, ये दोनों काम किसने किए? अदालत ने किए। आप लोग को रोजाना सियासी बयानबाजी देने की क्या जरूरत है कि नवाज शरीफ फैमिली का सियासी करियर खत्म हो गया है, अब नून लीग को क़यादत और चुन लेनी चाहिए, और ये जो मुराद अली शाह जो है वो इमरान खान साहब के सेब पर अभी तक बैठे हुए CM, हम चाहे तो मतलब हुकूमत सिंध के गुब्बारे से हवा निकाल सकते हैं, हमारे पास पिन है। देखिए ये सारी चीजें, ये स्टेटमेंट देने की आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, इससे एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। सदाकत साहब से मैं इसका जवाब ले लूंगा, आप तो अपने डिफेंड में बात करेंगे। सदाकत साहब, जो काम है वो अदालत ने करना है, जो काम है वो नैब ने करना है, हुकूमत ने जो काम करना है क्या वो कर रही है? 5 माह में अब तक 1400, अगर मैं फिगर गलत कोट करी, 1400 अरब जो है वो कर्जा लिया जा चुका है। कशकोल नहीं उठाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे, एक बयान उस वक्त ये था। और अब मईशत इस नहज पर खड़ी है
کہ کتنے ہی ملک ہیں جن کے جا کے سامنے ہم نے کشکول پھیلا دیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس پاکستان میں جمہوریت سے زیادہ جمہوری شخصیات کو ڈسکس کیا جاتا ہے ہمیشہ. جو فوکسڈ ہے وہ جمہوریت نہیں ہوتی، فرد کے گرد اور سیاست فرد کے گرد سیاست ہے. شخصیات کو نشانہ بنانا، شخصیات کے کردار کو نشانہ بنانا، جمہوریت کے اوپر فوکس دو طرفہ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جی، الیکشن سے پہلے صرف الیکشن کی تیاریاں کی جاتی ہیں، ملکی حالات کو تو بھول جاتے ہیں تمام لوگ. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، آپ کے لاسٹ کے جو 90 ڈیز ہوتے ہیں اس پہ کہاں ملکی صورتحال پہ کوئی بات ہوتی ہے؟ صرف جیت جیت اور جیت. اور جب جیت سر پہ آ پہنچتی ہے، یہاں تو جیت تھوپی جاتی ہے، یہاں تو جیت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ان کی کوششیں ملک کی صورتحال اور ملک کے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کی بالکل بھی نہیں ہوتی. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اگر پوری قوت صرف جیت کی طرف لگائیں گے، اپنے نظریات کو، اپنی چیزوں کو ڈکلیئر نہیں کریں گے، ان کے اوپر ہوم ورک نہیں کریں گے، تو اچانک کا برڈن جو ہے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج آپ کی کچھ دنوں کی ہی جو کارکردگی سامنے آئی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس لفظی سیاست سے ہٹ کے، الفاظ کی جنگ سے ہٹ کے اپنے کاموں پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی پلاننگز پہ فوکس کرنا چاہیے. جو آپ کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو آپ کی بین الاقوامی جو معاہدے ہوئے ہیں. خان صاحب نے کل کہا بطور وزیر اعظم کہ ہماری پہلی حکومت ہے تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، جو اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آ رہی ہے. بالکل، اور انہیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے اس کے پروسیس میں ہے. جی مجھے تو آج تک کہیں نظر نہیں آ رہا کہ 5 ماہ میں اب تک کون سا یہ ریفارمز لے کر آئے. ناصر دورانی کی ہمارے پاس مثال ہے. ایک آپ پنجاب پولیس میں ریفارمز لانا چاہ رہے تھے اور کیا ڈسپیوٹ ہوا، کس طرح ایشو بنا، آپ میرٹ پر بات کرتے ہیں. کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عملی طور پہ واقعی پی ٹی آئی نے جو کہا ہے وہ کر رہی ہے؟ یہاں تو یہ بھی دیکھا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے کہ یہ پہلی سیاسی اور جمہوری گورنمنٹ ہے جس کو مینڈیٹ کے عدم مطلب قبولیت کا سامنا اتنا نہیں رہا جتنا کہ ماضی میں رہا. ہمیشہ سے جب بھی مینڈیٹ لیا گیا اس مینڈیٹ کو بہت زیادہ حد تک چیلنج کیا. ماضی میں بھی ساری مثالیں موجود ہیں. آپ کا واحد مینڈیٹ ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کا تاریخ میں یہ ریکارڈ رہے گا کہ بہت زیادہ احترام کیا گیا ہے. آپ کو احترام کے بدلے احترام کرنا چاہیے. آپ کو احترام کے بدلے اپنے کاموں پر فوکس کرنا چاہیے. ڈیولپمنٹس کی جب تک چیزیں سامنے پبلک فورم پہ نہیں آئیں گی، یہ چیلنجز گورنمنٹ کو بھی رہیں گے اور اپوزیشن بھی تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار رہے گی. اپوزیشن صرف اداروں کی خود مختاری کی بینٹ چڑھ گئی. اس وقت میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی مس پلاننگز، آپ کی غلطیاں آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ ادارے آپ کو شکنجے میں لے رہے ہیں. خدا نخواستہ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. ہاں، یہ کیس تو انہوں نے بنایا نہیں. یس، آج تو پیپلز پارٹی کے اوپر تو پی ٹی آئی نے نہیں کیس بنائے، جن چیزوں کے فیصلے نثار نے بنائے تھے کیسز. یس، جن چیزوں کے فیصلے آج آپ بھگت رہے ہیں وہ کیس ان کے کیے ہوئے نہیں ہیں. آپ عدالتوں کو تو خیر نشانہ بناتے بھی رہے ہیں، تمام لوگ بناتے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف بھی جان لیتے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ سلیم بلوچ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم پی ہے. بہت شکریہ آپ کا سلیم بلوچ صاحب. گفتگو یقیناً آپ نے سنی ہوگی. اب جس طرح کی آپ لوگ کی اور حکومت کی لفظی گولہ باری چل رہی ہے، آج انہوں نے کہا فواد چودھری الائنس آف ریسٹوریشن آف کرپشن، اور پھر آپ لوگوں سے جب اس پہ لیا گیا موقف تو آپ نے کہا فواد چودھری صاحب ایک غیر سنجیدہ انسان ہیں، ان کے بیانات مذکر خیز ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے بھی اور ان کی حکومت کا بھی اس طرح ایک ہمیں امپیکٹ پتہ چلتا ہے، امپریشن پتہ چلتا ہے. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ یہ اتنی رساکشی کس بات کی ہے؟ کیا واقعی وہ چاہتے ہیں اور آپ کی حکومت کو بڑی آسانی سے گرا دیا جائے گا؟ کیا اتنا آسان ہے جس طرح وہ الفاظوں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. جہاں تک سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گرانے کی بات ہے تو میں اپنے ان فاضل دوستوں کو جو کہ منتخب ہو کے آئے، شاید یہ بیچارے پہلے دفعہ پارلیمنٹ پہنچے ہیں، ان کو پاکستان کی آئین کا پتہ نہیں ہے. آپ ایک ایسے گورنمنٹ کو گرانے جا رہے ہیں جس کی 99 ایم پی اپنے ہیں، جو کہ ایک مانگا تانگا گورنمنٹ نہیں ہے. 168 میں سے پارٹی جو ہے وہ بہت بڑی مارجن سے، بہت بڑی اکثریت سے، جب وہ جو 99 ایم پی اے کی ساتھ کڑا ہے، آئین میں 63A آرٹیکل موجود ہے جس کی بنیاد پہ کوئی فلور کلاسنگ ہو نہیں سکتا. آپ یہ دن میں کاپ دیکھنا چھوڑ دیں. ان کو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو مانگے تانگا گورنمنٹ ہے وفاق میں، جو کہ بی این پی. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے وفاق کے وزیر اطلاعات بیان بازی سے بڑھ کر خود سندھ میں موجود ہیں، بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ ایک پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے. حالانکہ یہی پاکستان تحریک انصاف تھی
میں پی ٹی آئی کے رہنما سے یہ بات کرنا چاہوں گی. سر آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوٹک ریسی پر یقین نہیں رکھتے, ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. اب آپ بات کرتے ہیں جی بہت سارے پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں, نام لے لینا ان کا, نام لیں گے تو یقین کریں گے, کیونکہ سعید غنی صاحب نے بھی کہا اس طرح تو بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے ایم کیو ایم ہو گئی اور دیگر جماعتیں, وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہے, یہ تو کلیئر کریں پہلے آپ. جی بالکل یہی ہے جو آپ نے آخر میں کہا کہ شازیہ دیکھیں سندھ کی عوام دیکھ رہی ہے کہ 11 سال میں پیپلز پارٹی نے کراچی کو یا سندھ کو 10 بسیں نہیں دی ہیں. آپ اگر تھر چلے جائیں لاڑکانہ میں ایک ویڈیو آپ نے دے دیا کراچی کا بجٹ, 50 ارب روپے ہم نے دیے ہیں. اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے تو 150 دنوں میں کتنے روکے ہوئے صداقت صاحب, کتنے روکے ہوئے ابھی کراچی پیکج کے لیے, وہ جو این ایف سی میں دینا تھا. کراچی پیکج بنا ہی کہاں ابھی, میں یہ تو کہہ رہی ہوں کس بات کی بات کر, کون سے 50 ارب کراچی کی پلاننگ کہاں بیٹھتی ہوئی, مجھے تو یقین دیے کوئی 50 ارب روپے کا ان پروسیس, اعلان ان پروسیس. میری بات کو ذرا شازیہ ذرا سمجھیں, چونکہ منی بجٹ آپ دھڑا دھڑ لانے, پہلی حکومت ہوگی جو اتنے کم نوٹس میں, تیسرا بجٹ ہے یہ ان کا. دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ صرف جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے رد و بدل ہے, اس میں عوام پر بھائی آپ لوگوں کو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں پتہ ہے, نہیں سر آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ لوگ جو کہہ رہے تھے نا جائیں بزنس کمیونٹی میں پتہ کریں, ابھی اسد عمر صاحب نے میٹنگ کی ہے نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف سے قرضے لے کے ڈالر کو پیسے کو مستحکم کیا جاتا, پہلی دفعہ حکومت ہے یہ جو ریالٹی کے اوپر چل رہی ہے. اب اس وقت جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ریالٹی ہے, مصنوعی کوئی نہیں ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں عوام کی بہتری کے لیے, اور آنے والے جو سال ہوں گے, پتہ نہیں یہ آپ لوگ اتنے ننھے کاکے تھے کہ آپ لوگوں کو الیکشن سے پہلے آپ کو یہ پتا تھا کہ ہم آتے ساتھ جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دیں گے ڈالر کو, اور ہم کرنسی کو اپنی جو ہماری روپے کی قدر ہے اس کو بڑھائیں گے. شازیہ میرے بھائی بیٹھا ہوا صداقت بھائی یہ اس بات کو انڈوز کریں گے کہ جب پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت وفاق میں آئی تھی تو پہلے 150 دنوں میں 9% اضافہ مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا. ہماری حکومت میں 0.4% ہوا ہے. مہنگائی کا تناسب ہر نئے حکومت آنے والے پر یہ چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم بجائے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے جو ماضی میں لوگ جاتے رہے, یہ بھی تو کنفیوژن ہے, جاتے رہے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جائیں گے نہیں جائیں گے. اصل چیز کیا ہے, آپ میری بات کو ذرا سن لیں. پلان بھی ہمارے پاس ہے, لیکن ہم اس کے بعد آئندے کے لیے نہیں جائیں گے. ہم پہلے تو ہم حقیقت عوام کو, دیکھو عوام سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, عوام کو ہم غلط فہمی میں نہیں رکھیں گے. دیکھیں جی کے پی کے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے شازیہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں, شازیہ تاریخ میں پہلے کہاں پر اب تک کیا ریفارمز لائے بتائیں نا مجھے. دیکھیں جی میں آپ ٹیکس, ایک منٹ, عمران خان صاحب ایف بی آر پہ نکتہ چینی کرتے ہیں, آپ کون سی اصلاحات لے کر آئے ہیں؟ ہم لے کر آ رہے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھیں گے. دیکھیں ہم نے اس پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے وہ ماحول دینا ان کا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں, کرنا ہے, ہوگا. ہم آتے ساتھ 2 دن میں کر لیں گے, 2 دن میں نہیں, 100 دن میں پہلی دفعہ. شازیہ یہ اس بات کا تو ہمیں کریڈٹ دیں کہ ہم نے اپنے منسٹرز کو بٹھا کے پوچھا کہ 100 دن میں کارکردگی کیا ہے. اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ مطمئن نہیں ہے. گیس کے ریٹ آپ لوگوں نے کتنے بڑھائے؟ سندھ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ 184 ارب روپے نقصان میں جا رہی تھی گیس سیکٹر. پہلے نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو, ہمیں پتا تھا کہ حکومتوں کا کام ہے, نون لیگ کے کارنامے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں. خواب کیوں دکھایا؟ ہم نے خواب دکھائے, پورا کر کے بھی دیں گے. ہمارے پاس 5 سال اور 150 دن نہیں ہمارے. اللہ پاک آپ کو ہمت دے. انشاءاللہ. سلیم بلوچ صاحب, جس طرح آپ لوگوں نے 11 سال میں سندھ کے عباسیوں کو خواب دکھائے تھے نا روٹی کپڑا مکان کا, تو یہ لوگ بھی آ گئے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کریں گے, فلاحی ریاست کریں گے. سر فرق آپ لوگوں میں ان میں کوئی خاص نہیں ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کب آپ لوگ اپنے مفادات سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے بعد عوام کی بہتری کے لیے نکلیں گے, کب ختم ہوگا یہ سارا یہ جو رسہ کشی چل رہی ہے؟ شازیہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا کمپیریزن بالکل نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری روایتوں پہ یقین رکھنے والی ایک پارٹی ہے, جس پارٹی نے اس عوام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس کی قیادت نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو آپ اس پارٹی کو بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ
अभी तक उस कंटेनर वाली सियासत कर रहे हैं, जो कंटेनर पे बैठ के ये सियासत कर रहे हैं। आज तक इनको ये नहीं पता कि अब मुल्क की भाग दौड़ इनकी हाथ आ गई है, वो इनको अवाम ने दिया है या जिस तरीके से आया है वो खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन अब मुल्क की भाग दौड़ इनकी अच्छा सर, आप लोगों के भी जो प्लीज आप मेरी बात, इन्होंने जो अवाम को ख्वाब दिखाए थे, जो पाकिस्तान की यूथ को इन्होंने ख्वाब दिखाए थे, अब उस ख्वाब को पूरे करने का वक्त आ गया। अब ये तावीलें और अब ये जो है वो सदाकत देने की जरूरत नहीं है। आपके पास वफाक की गवर्नमेंट है, आपके पास केपीके का गवर्नमेंट है, आपके पास पंजाब का गवर्नमेंट है, आपके पास सोका बलूचिस्तान की भी गवर्नमेंट है। आप वहाँ क्या तीर मार रहे हैं जो आप मोहम्मद बिन कासिम बन? अच्छा चलिए मुझे ये बता दीजिए, आप लोग के भी जो आसिफ जरदारी साहब है उनकी स्टेटमेंट में भी फर्क है। आज आप लोगों का जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, हुकूमत के खिलाफ आप लोग का एक हमें नजर आ रहा है कि एक कमेटी बनने जा रही है, मुश्तरका लाएअमल बनाने का भी फैसला किया गया है। कल जरदारी साहब ने मशवरा दिया था कि नैब को जो है ना वो टाइट किया जाए, ठीक है, उन्होंने ये बात की। नैब को टाइट किसने करना था? आप और नून लीग थे ना जो ये नैब के सरबराह को लेकर आए। तो ये पीटीआई हुकूमत कैसे नैब को टाइट करेगी? किसको मुखातिब किया नैब को टाइट करें? नहीं शाहजहां, जरदारी साहब ने, चेयरमैन साहब ने ये बात कतन नहीं की कि नेब को टाइट किया जाए। आप उन्होंने असेंबली में बोला है, उसने ये असेंबली में बोला है सलीम बलोच साहब, नेब का जो सरबराह है वो पार्लियामेंट की सामने जवाबदाह है। हाँ। पार्लियामेंट आइन के मुताबिक इस मुल्क का सुप्रीम इदारा है। बिल्कुल नेब का जो भी सरबराह है वो पार्लियामेंट के सामने तो जवाबदाह होगा। पार्लियामेंट इस मुल्क का सुप्रीम इदारा है। उसने सिर्फ इतना कहा था, ये नहीं कहा कि उसको टाइट करें, वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदाह है। नैब को बोला है सर, नैब को टाइट करें, सामने जवाबदाह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं सलीम साहब, मैं कह रही हूँ नैब को टाइट करने की बात की उन्होंने। खैर छोड़े, अब ये बताएं, उन्होंने ये भी कहा कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा। सर इदारे मजबूत तो आपकी हुकूमत में भी हमने उस तरह नहीं देखे थे, साथ साथ नून लीग की हुकूमत आई उसमें भी हमने इदारों को काम नहीं करते हुए देखा था। आसिफ जरदारी हर बार जो है ना इदारे के सरबराहों को टारगेट करते रहे। कल भी उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान को जो इमदाद मिल रही है वो किसी इदारे के सरबराह की वजह से नहीं मिल रही है, जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो सिपह सलार की वजह से हमें इमदाद मिल रही है। अब यही आप दोनों हैं, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, अब एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, मुश्तरका लाएअमल ला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो आप लोग के अपनी स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है। सलीम बलोच साहब, नहीं, हमारे स्टेटमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इदारों की बात चेयरमैन साहब इस तरह से, हमारे को चेयरमैन साहब इस तरह से कर रहे हैं कि आप देखें इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, किसी भी कोई भी इदारा काम करने को इसलिए तैयार नहीं है कि आपने मुफ्त की इतने सारे ब्लेंडर खोले हुए। नेब जो है वो इतना एक्टिव हो चुका है कि आप जायज नाजायज एक तलवार लटका रहता है लोगों के ऊपर। एक इंतकामी कार्रवाई का खौफ है इस मुल्क के अंदर। आपका यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है, आपकी इदारे काम करने को तैयार नहीं है। आपने ऐसा माहौल पैदा किया है इस मुल्क में। ऐसे नहीं चलते, गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलते और मुल्क ऐसे नहीं चलते, और वो भी ऐसा मुल्क जो कि एक एटमी ताकत है, जो कि 20 करोड़ लोगों की मुल्क है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सब में शामिल है। उस मुल्क को आप ऐसे कैसे चलाएंगे? आप खौफ की माहौल में बैठ के मुल्क को चलाएंगे? आपने जो बात दिखाए, चले आप मेरे साथ मौजूद है सलीम बलोच साहब, आपको लगता है कि सिंध में इन सदा के साथ, सलीम साहब मेरे साथ टेलीफोन पर ही रहिएगा, ठीक है, आप मेरे साथ टेलीफोन पर ही रहेगा। ये सिंध में इन हाउस तब्दीली की बातें जो हो रही हैं, बड़ी मतलब एक स्ट्रॉन्ग साउंड्स हमें मिल रहे हैं इस वक्त, क्या वाकई इतना आसान है या ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए स्टेटमेंट है खाली? देखें, एक मुहावरा है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अपनी वफाकी और मरकज़ी जिम्मेदारियों से निकल के आप सूबाई खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है, ये बिल्कुल गैर जमहूरी तरीका है। ये आप अमरीत की तरफ चले जाएंगे इस तरह। आपको सबसे पहले तो जितनी भी आपने मेजर डेवलपमेंट्स डिस्कस की हैं, तय की हैं, अच्छा, आज कमर जमान कायरा का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, उन्होंने ये कहा था जिस तरह का स्पोक पर्सन बोलेगा वो तर्जुमानी कर रहा है अपने पीएम की, अपनी हुकूमत की। वो तो चेहरा है ना। इमरान खान साहब ने भी जो ट्वीट की आज, वो भी कोई खास अच्छी नहीं कि जी ये जो अपोजिशन वर्कआउट कर रही है ये सिर्फ एनआरओ हासिल करने के लिए और नैब के केसेस से भागने के लिए। आज हमारी गवर्नमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है कि हर तनकीद, हर नुक्ता चीनी का जवाब है काम।
آپ کی اگر کچھ میجر ڈیولپمنٹس آپس میں ڈسکس ہوئی ہیں تو پلیز اس کو پبلک فورم پہ لائیں, اس کو عوام کے سامنے لائیں. آپ کا امپریشن عوام پہ خراب ہوتا جا رہا ہے. آج آپ کو عوام میں محبت پیدا کرنی چاہیے. جس طرح سے آپ نے اپنی ڈیمولیشن پالیسیوں میں بہت زیادہ تناؤ اور زور دکھایا, آپ پلیز اپنی ڈیولپمنٹ پالیسیز بھی سامنے لائیں تاکہ کچھ تو ٹھہراؤ پیدا ہو, کچھ تو امید کی کرن سامنے نظر آئے. آج تو آپ کسی بھی نون آدمی کو سامنے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی بہتری کی بات کرتا ہے, عوام اسی کو ویلکم کہے گی. عوام صرف اور صرف اس وقت کام چاہتی ہے. ڈیٹیل میں اگر آپ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے پبلک فورم کے اوپر, آج کے بزنس مین سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جی بی ڈی کو. سر میں تو حیران ہو گئی ایک بات پہ, صداقت صاحب آپ بھی سنیے گا, کہ مطلب بزنس کمیونٹی بنانے کی آپ نے بات کی تھی, ایڈوائزری کاؤنسل بنانے کی بات کی تھی آپ نے. علیمہ خان کو بناتے نا چیئر پرسن کوئی آپ کسی بزنس کمیونٹی کا, مطلب وہ صرف اپنی وہ ٹیکسٹائل اس سے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر رہی ہیں, جیسے کہ انہوں نے بتایا, اور کہہ رہی میری سلائی مشین پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. انہوں نے اپنی جائیدادیں جو ایک سلائی مشین اور صرف ٹیکسٹائل نہیں, ویسے اگر دیکھا جائے تو ہماری مرکزی گورنمنٹ نے چناؤ اچھا کیا ہے اپنے اداروں کے اوپر, اپنے پالیسیز کے اوپر. مجھے ذرا ایکسپلین کرنے کا موقع دیجیے. دیکھیں آپ نے سلیم بلوچ صاحب نے بات کی ہے. سلیم بلوچ صاحب آپ انٹرپٹ نہ کیجئے گا پلیز, کیونکہ میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا. آپ بتائیں, آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ نے سندھ کی عوام کو نثار مورائی دیا, ایان علی دی, ڈاکٹر عاصم دیا, عزیر جان دی, اور آپ نے یعنی کہ ایسے نام دیے جنہوں نے کرپشن کے مجدد ہے, جنہوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. اومنی گروپ کس کا, انور مجید کون ہے, یہ سارے لوگوں کے جواب اپنے دینے ہیں. عوام کا پیسہ ہے, نہ آپ کا ہے نہ ہمارا, عوام کا پیسہ ہے. یہ عوام کے پیسے عوام پہ لگنے چاہیے تھے. عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو چوری ہو کے بڑی شخصیات کے جیبوں میں گیا, تو ہم وہ پیسہ نکال کے عوام کے اوپر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ ہم وعدہ کر کے آئے تھے. دوسری بات آپ کر رہے ہیں علیمہ خان کے حوالے سے. علیمہ خان جو ہے وہ جب خان صاحب کوئی پرائم منسٹر تو نہیں تھے, وزیر اعلیٰ تو نہیں تھے, کبھی حکومتی ہوتے پہ نہ وہ رہی نہ اس کا بھائی رہا. آپ لوگوں نے اس کا احتساب شروع کر دیا, تو جائیں سپریم کورٹ, کیوں نہیں جاتے؟ یہ انہوں نے بہار میں اپنا کیوں نہیں سارا الیکشن سیل وہ چلا رہی ہے, چلا تو بھائی علیمہ خان وہ بھی نہیں چلا رہی تھی نا. باقاعدہ بیان اس کے, ساری تھیوری اس کی, سوشل میڈیا وہ سنبھالتی تھی, پالیسی وہ بناتی تھی, اور سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں. ہم کیا کریں, ٹویٹ روزانہ روک سکو تو روک لو. کس نے کہا تھا, کس نے روزانہ ہر ایک نکتہ چینی, کل بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہے نواز شریف کے اس پر. تو بتائیں مجھے کہ ایک پولیٹیکل پرسن بن کے اگر پارٹی کو ڈیفینڈ اور یا اس کا بیانیہ وہ دیتی ہے, اٹس مین پولیٹیکل ہے. علیمہ خان نے کب دیا تحریک انصاف کے حق میں بیان, کب دیا اس نے عمران خان کے حق میں بیان؟ ایک بہن ہونے کے ناطے بھائی کے ساتھ کھڑی ضرور ہوئی ہے, لیکن کبھی سیاسی طور پہ کسی چیز پہ ہولڈ نہیں کیا. کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی, لیکن ایک باپ کے ساتھ ایک بیٹی اگر کھڑی ہے اچھی بات ہے, سو ہم نہیں کہتے ہیں. اس پہ بھی پھر آپ لوگ نہیں, وہ اس نہیں کھڑی, ایسے ساری پولیٹیکل فورسز اپنی پارٹی کو ہولڈ کر رہی تھی, وہ ہولڈ کر رہی تھی. یہ بات ہے. مجھے کوئی پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا سنہری دور بتا دیں کہ جس میں ہماری جمہوریت کے اوپر شخصیات کا اثر انداز نہ ہونا رہا ہو. ایک خوشخبری تو 1500 پوائنٹس ہر دور میں اسٹاک ایکسچینج میں کل اضافہ ہوا ہے. ہر دور میں ہمارے پاکستان کی بدقسمتی رہی کہ ہماری جمہوریت کو خالص نہیں رہنے دیا گیا. کبھی ادارے اثر انداز ہوئے اور کبھی شخصیات. تو آج اگر آپ صرف جمہوریت کو آزاد چھوڑ دیں, ایک تو ہمارے بھائی نے بالکل اچھا کہا کہ آج روپیہ آزاد ہے, اس کے اوپر کوئی ادارہ اثر انداز اسٹاک کے اوپر نہیں ہے, اسے بالکل اپنے حال پہ چھوڑا گیا ہے. تو ایک میجر ڈسٹنس آئے گا کہ اگر آپ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, لیکن آپ کی ڈیولپمنٹ پالیسیز کے اوپر بہت ہی مثبت اثر کر سکتی ہے. آپ آج بزنس مین سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے, تو اس کے سامنے کچھ رکھیں تو صحیح. آپ اس کے سامنے ایک طرف تو اس کا پورا پلازا گرا دیں, دوسری طرف کہیں کہ آج آپ آفس نہیں آئے, آج آپ نے میٹنگ جوائن نہیں کی, اس کا دفتر گر چکا ہے بھائی, اس کا کاروبار ڈیمولش ہو چکا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے پہلے آپ نے کام نہیں کیا, آپ نے پہلے ڈیمولیشن کے اوپر کام کیا. ٹھیک ہے کہ تجاوزات کو ہٹانا, لیکن آپ کے کچھ اقدامات کا اداروں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھایا. اتنے احکامات آپ لوگوں کی طرف سے نہیں تھے جتنے کہ انہوں نے اپنی کڑواہٹ نکال کے سامنے رکھ دی. متاثر کون ہوا؟ آپ کی عوام, آپ کا ملک متاثر ہوا. تو آپ کو 2 دن 4 دن 6 دن آپ کو فوری ایمرجنسی نافذ کر کے اس معاملے پہ اس چیز کو روکنا چاہیے تھا. آپ نے کنٹینیو رکھا, آپ نے اس کو اپنی پالیسی بنا لی. آپ جب تک اس چیز کو چینج نہیں کریں گے, اپنے ٹریک کو چینج کر کے ڈیولپمنٹ پہ نہیں لائیں گے, پاکستان کا بزنس مین تو کیا, آپ تو عوام میں اپنی قدر کھو دیں گے. آج آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟
اداروں کے سہارے دونوں پارٹی کو ہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، دونوں پارٹی کو دونوں مخاطب کر کے دونوں کہہ رہے طرف ہیں نا؟ ایک احکامات جاری کرتا ہے، دوسرا اس کے احکامات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور متاثر عوام ہوتی ہے، متاثر آپ کا بزنس مین ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے درجے کے کاروباری حضرات کو اگر اس طرح متاثر کریں گے تو پھر چاہے آپ کے وزیر خزانہ بریفنگ دیں، چاہے وزیر اطلاعات آ کے کسی شہر میں بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ کی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئے گی۔ آپ سب سے پہلے کراچی آنے سے پہلے آج تک جمہوری دور میں یہی ہوا ہے کہ وہ کسی صوبے میں کسی شہر میں قدم رکھتے تھے تو سب سے پہلے اس کے پیکج کی بات کرتے تھے۔ آخری کوسچن ان سے سلیم بلوچ صاحب، آپ یہ جو آپ لوگوں کا ایک بن گیا الائنس مشترکہ لائحہ عمل بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اب آپ کیا حکومت کو پولیٹیکلی طور پر تھوڑا مطلب پریشر میں لانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب مزید لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی انتشار دوبارہ ایک پھیلنے والا ہے اس وقت ملک کے اندر؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری روایتوں پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بے فنا قربانی دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہتا کہ جمہوریت کو ڈی رول کیا جائے یا جمہوریت کی خلاف سر وہ ٹھیک ہے ساری باتیں، سر میں سن چکی ہوں جمہوریت کی ساری باتیں، یہ جو آپ لوگ کی محاذ آئی ہے کیا نتیجہ نکلے گا یہ بتا دیجئے مجھے سر۔ کچھ عوامی مسائل پر بھی کام ہوگا، کچھ سندھ کے عوام پر، کوئی پاکستان کے عوام پر، دونوں سے بات کر رہی ہوں میں، پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی اور آپ سے بھی۔ سلیم بلوچ صاحب نہیں، دیکھو پاکستان کے عوام کا تو یہ جو گورنمنٹ آیا ہوا ہے ابھی تک جو کنٹینر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جینین پولیٹیکل فورسز موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، اس کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری موجود ہے، پاکستان کے لوگوں کو ان سے امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو 1973 کا آئین بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور اس ملک کو مزید جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ سلیم بلوچ صاحب شارٹلی ذرا بتا دیجیے کہ اس وقت کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ واقعی سندھ میں جو آئے ہیں، جو 25 تاریخ کو عمران خان صاحب آنے والے ہیں، اب آپ لوگ کے موڈ کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ سندھ پہ ایک پریشر بلڈ کرنا، یا پھر بلدیاتی انتخابات بھی آنے والے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ، ہمارا جو اصل موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ 18ویں ترمیم، عوام کو، پوری عوام کو ریلیف دینا، بالکل عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تقریباً 22 ممبران ہم سے رابطے میں ہیں، فارورڈ بلاک ان کے اندر سے بن چکا ہے۔ ہم اگر چاہتے بھی ان کو، ہم نہ توڑنا چاہتے نہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے، وہ خود سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو اگر دعوت دی گئی ہے، بات کی تھی کہ میں ہر کچھ دن کے بعد پارلیمنٹ میں آؤں گا، سوالوں کا جواب دوں گا، کیوں نہیں آتے؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ دیکھیے جی، کیوں نہیں آتے؟ آج کی ٹویٹ کو آپ نے غور سے پڑھا ہے، آج کا ٹویٹ ہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا آج کے ٹویٹ میں کہ جب ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں تو بجائے قانون سازی کے یہ لوگ شور شرابہ کرتے، واک آؤٹ کرتے، اربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ٹویٹ پہ حکومتیں چلتی نہیں ہے، بیانیے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ لوگ ملک کو چلانا نہیں چاہتے، کیونکہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو ان کو جواب دینا ہے، تو جواب سے بھاگنے کے لیے۔ اور شازیہ آپ کو پتا ہے کہ نیب کا چیئرمین ہم نے تو نہیں لگایا تھا، انہی کا لگایا ہوا ہے، تو یہ نیب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نیب کو ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں، وہ دیکھو بڑی معذرت کے ساتھ، میرے لیے سب محترم ہے، لیکن کسی ایسے بندے کو جس پہ اربوں خربوں کا کرپشن کے الزام ہو، کیا وہ پارلیمنٹ میں نیب کے چیئرمین کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ آپ اس سے سوال کریں؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کوئی معاشی پالیسی بنا رہے ہیں، اس ایجنڈے کو، معاشی ایجنڈے کو لے کے آپ پارلیمنٹ میں گئے، اعتماد میں لیا، عمران خان صاحب کبھی آئے؟ اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی وہ آئے نہیں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں یہ آ کے اسی پہ بات کر رہے ہیں، یہ تو سارے نیب پہ بات کرتے ہیں۔ نہیں سر، ان کو پتا ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا ہمارے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، آپ لوگ کی ڈائریکشن ابھی صحیح نہیں ہے، ڈائریکشن یہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، یہ اس وقت ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ پیچھے کی طرف لے کے اس لیے جانے چاہتے ہیں کیونکہ ان کا مستقبل جیلوں میں ہے۔ ٹھیک ہے صداقت صاحب، شارٹلی بولتے گا، پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، ملک کو اس وقت پولیٹیشنز سے زیادہ پولیٹکس کی ضرورت ہے۔ آپ سیاستدانوں کو پس پردہ رکھیں، ان کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیں، خود کو بھی، ان سیاستدانوں کو بھی۔ جو مجرم ہوگا سزا پائے گا، جو بے قصور ہوگا نکل جائے گا۔ آج آپ پولیٹکس کو سامنے لائیں نا، مثبت سیاست کو سامنے لائیں، اپنی پالیسیز کو سامنے لائیں۔ آج وقت ہے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھانے کا، کہ آج اگر کوئی ایک پیج پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو مثبت لیں کہ وہ مثبت کتنی ہے۔ بہت بدقسمتی کے ساتھ میں جواب دے دوں آپ کو کہ ہماری سیاست جو ہے نا وہ شخصی سیاست پہ چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صداقت صاحب آپ کا بہت شکریہ، سر آپ کا بہت شکریہ، سلیم بلوچ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے۔ ناظرین میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ
پارلیمنٹ میں جب بھی جو بات ہو وہ فیصلہ سازی کی حد تک جائے، اداروں کی آڑ میں چھپ کے جو ہے ہم ایک دوسرے پہ بیان بازی نہ کریں، پارلیمنٹ کو بااختیار بنائیں اور عوامی مسائل کو ڈسکس کر کے ان کو حل کریں۔ شازیہ خان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد